सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासों के साथ मुसलमानों ने क्या किया। तो मैं ਉਹ और ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ आप ਨਹੀਂ बातें ਉਹ ਨਹੀਂ एक ਉਹ मिनट ਰੰਗ ਚ ਭੰਗ ਨਾ एक ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ओए ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਵਾਲ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ की ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ। की मिर्ज़ा की साहब, हाँ हाँ जी जी। मिर्ज़ा साहब को आप क्या मानते हैं? मिर्जा साहब का दावा यह है कि मेरे दावे का फहम कलीद है नबूवत आप और कुरान नहीं, शरीफ की। मैंने मिर्ज़ा साहब का पूछा ही नहीं है कि आप मिर्ज़ा साहब का दावा क्या है। मैंने आपसे हाँ, पूछा कि आप मिर्ज़ा साहब को क्या मानते हैं। हम मिर्जा साहब को वो मानते हैं कि जब हजरत मूसा के जमाने में हजरत मूसा ने दुआ की कि मेरे भाई को भी हारून को भी नबी बना दिया जाए, क्योंकि लोगों ने उसका इनकार कर दिया था। हम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को वो मानते हैं जिसकी बात का इनकार नहीं किया जा सकता। आगे चलें। मसीह मऊद मानते हैं कि नहीं? नबी 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 एक मसीह वाहिद मऊद, ऐसी चीज है। मसीह नबी मऊद एक मानते हैं कि नहीं? मेरा सवाल है, मसीह मऊद मानते हैं कि नहीं? नबी एक ऐसी चीज है जिसकी बात का इनकार नहीं किया जा सकता। मसीह मऊद नहीं मानते मिर्ज़ा कादियानी को? वो तो ऑब्वियसली हैं वक्त के। हैं, ठीक है। अच्छा, मसीह मऊद मिर्ज़ा जी कैसे बने हैं? मसीह माउद वो इस तरह बने हैं कि उन्होंने जो सबसे बड़ा, जो मुसलमान जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो ये ईमान रखते हैं कि खुदा आसमानों से चीजों का नजूल करता है मादी शक्ल पे और जिस्मानी शक्ल में। उन्होंने इसका इनकार किया है। आगे चलें। ठीक हो गया। आप झूठ बोल रहे हैं, हालांकि आपके मैं मिर्ज़ा साहब, एक मिनट ना, रुक तो जाए ना। हाँ हाँ आप झूठ बोल रहे। मिर्ज़ा साहब से जब ये सवाल हुआ था ना, मिर्ज़ा जी आप मसीह मऊद कैसे हैं, तो उन्होंने फिर जवाब दिया था रूहानी खजाइन। माइक म्यूट करें ज़रा, तवज्जो से सुने हैं जी जी। आप। माइक म्यूट तो करें ना ज़हीर साहब, माइक तो म्यूट करें ना। ठीक हो गया। आप देखिए, आपने परवरिश पाई और पर्दा में नशमनुमा पाता रहा। फिर जब उस पर 2 वर्ष गुजर गए तो जैसा कि बराहीन अहमदिया के ईसा चहारम के सफ़ा 496 में दर्ज है, मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में नफक की गई और इस्तियारा के रंग में मुझे हामला ठहराया गया। और आखिर कई महीना के बाद, जो 10 महीने से ज़्यादा नहीं, बदरिया इस इल्हाम के जो सबसे आखिर बराहीन अहमदिया के हिस्सा चहारम के सफ़ा 556 में दर्ज है, मुझे मरियम से ईसा बनाया गया। बस इस तौर पर इब्ने मरियम ठहरा। बस इस तौर पर मैं इब्ने मरियम ठहरा। बस इस तौर पर मैं इब्ने मरियम ठहरा। और इब्ने मरियम को मसीह मऊद कहते हैं। मिर्ज़ा जी कहते हैं कि मुझे 10 महीने का असल में हमल हो गया था, तो 10 महीने के हमल के बाद मैं मसीह मऊद बनाऊँ। तो आपने मुझे पता नहीं कौन सी कहानी सुना दी है। मैंने तो हवाला दिया, इसका जवाब दीजिए। हाँ, जवाब सुनिए। वो आपको याद होगा जब इमरान खान ने ये बात बताने की कोशिश की थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी के बाद एक लंबा अरसा वही नाजिल नहीं हुई, तो आपको ऐसे महसूस हुआ कि उस पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम भी लगा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे महसूस हुआ कि मैं दीवाना हो गया हूँ। तो ये बात उसने क्यों कही? वो भी यही हालत होती है, वो भी मरियमी हालत होती है, क्योंकि खुदा ताला का ये कानून है ही नहीं कि कवारी औरत जो है वो बच्चा जन दे। अगर इस तरह कवारी औरतें बच्चा जन दें, अगर ये इन्नल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर हो, तो कवारी औरत कवारी क्यों रहे? वो अपनी अजमत की हिफाजत क्यों करे? उन्होंने साफ लिखा है कि हजरत मरियम अपने जिस्म के नुतफे से वो प्रेग्नेंट हुई हैं। आगे चलें। ठीक हो गया, जवाब हो गया हर आपका। नबी इस माइक म्यूट नबी करें जो ना होता है भाई, एक जब मिनट जवाब। नबी जो है, हाँ हाँ, नबी जो है कभी भी कोई नबी पैदाइशी नबी नहीं हुआ वो जब तक सिफते मरियम से नहीं गुजरेगा, क्योंकि नबूवत का दावा करना एक दीवाने का काम होता है। एक हिसाब से दीवाना इसलिए कह रहा हूं कि उस पर तो मुसीबतों का पहाड़ नाजिल हो जाता है। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर मुसीबतों का पहाड़ नाजिल हो गया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुसीबतों का पहाड़ नाजिल हो गया। मक्का में 13 साल क्या किया गया? सारी उम्र आपको जहाद करना पड़ा। आपने देखा क्या? कौन सी सहूलत आपको मिली? उससे ज्यादा तो याशी में आप हैं। आगे चलिए। चलें, आप माइक म्यूट करें ना। जब जवाब आप दे लें तो फिर माइक म्यूट कर लिया करें, अगले बंदे को भी बोलने का मौका देते हैं। अच्छा, ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये मैंने आपसे ये बात सुनी है कि लो जी, हर नबी जो है ना वो भी सिफत मरियमियत से गुज़रा है, तो लिहाजा मिर्ज़ा जी अगर सिफत मरियमियत से गुज़र के मसीह मऊद बने हैं तो कौन सी बड़ी बात है? इसका मतलब है तमाम नबी मसीह मऊद थे, क्या आप ये कहना चाहते हैं? जी जवाब दें, जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं सारे नबी सिफत मरियमियत से गुजरे हैं,
تو لہٰذا میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ سارے مسیح موعود بن گئے؟ بالکل بالکل 100%. ٹھیک ہو گیا بس مائک بالکل. میوٹ کر، آپ مائک جی میوٹ کر، مائک میوٹ تو کرتے ہیں، مائک تو میوٹ کیجیے، مائک تو میوٹ کیجیے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ آپ نوٹ کرتے رہیے صاحبان، اور یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں، اور یہ انکشافات مربی ظہیر صاحب بڑے کر رہے ہیں، اور یہ بھی زندگی میں پہلی دفعہ ہی یہ سارا ناز کی براڈ کے اوپر یہ قادیانی مربی ظہیر صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ آج تک مرزا صاحب نے اپنی ہر کتاب میں یہی لکھا ہے کہ مسیح موعود میں ہی ہوں، کوئی اور مسیح موعود ہے ہی نہیں. 1400 سالوں میں کوئی مسیح موعود نہیں آیا، ٹھیک ہے، اور کوئی نبی مسیح موعود نہیں. مسیح موعود وہ اس کو کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں جس عیسیٰ ابن مریم کے واپس آنے کا وعدہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو لوٹ کے واپس آئے گا اس کو کہتے ہیں مسیح موعود. تو مرزا جی کہتے ہیں وہ اصل میں مسیح موعود ابن مریم میں ہوں. تو یہ پہلی دفعہ یہ مربی ظہیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ اصل میں تمام نبی جو ہے نا وہ بھی مسیح موعود ہیں. لو کر لو گل. تو مرزا صاحب نے تو کہا ہے جی مسیح موعود صرف میں ہی ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں ہے. تو مرزا صاحب سچے ہیں کہ آپ سچے ہیں؟ یہ بتائیے گا ذرا فیصلہ کر کے جی. اور میرے بھائی جی یہ کامن سینس ہے. ہر نبی اپنے وقت کا موعود ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے وقت کے مسیح موعود تھے. آپ قرآن میں یہ تعلیم نہیں ہے کہ بچوں کے ختنے کرو. آپ نے سارے نبیوں کی تعلیم کو اڈاپٹ کیا ہے. لیکن غور کر دیکھیں کہ 40 سال سے پہلے آپ نے نہ عیسائیوں کے ساتھ عبادت کی نہ یہود کے ساتھ عبادت کی. کیوں عبادت نہیں کی؟ عبادت کرنی تو اچھی چیز ہے. آپ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ پر کیوں ایمان نہیں لے کر آئے پہلے 40 سال؟ بتائیں مجھے. لیکن اس کے بعد ان کی تعلیم کو اڈاپٹ کیا. وہ عیسائی جو تھے وہ بھی کسی نہ کسی رنگ میں نماز پڑھتے تھے، یہودی پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے. وہ جو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب جو پورا قرآن کا اسلام کا انٹروڈکشن ہے، وہ تو ہر چیز ان کے پاس تو آلریڈی تھی. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر لگا کے اس کو ختم کر دیا کہ نماز ایسے پڑھی جائے گی، اس کی بہترین حالت یہ ہے، روزے کی بہترین حالت یہ ہے، حج کی بہترین حالت یہ ہے. حج تو پہلے بھی کیا جاتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج پہلے بھی کیا، ایک حج بعد میں بھی کیا. یہ جو ہے طاہر القادری صاحب نے حج کی جو حج مسلمانوں سے پہلے ہوتا تھا اس کی دعائیں پڑھ کے سنائی ہیں. 19-20 کا فرق ہے. حج تو پہلے بھی ہوتا تھا، ہر چیز پہلے بھی ہوتی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر لگا کے ہر چیز کو اس طرح ختم کیا جس طرح نبوت کو ختم کیا. آگے چلیے. اچھا جی، میں نے جو سوال کیا آپ نے اس کا جواب تو دیا نہیں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں صرف مسیح موعود میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی مسیح موعود وہ تمام نبی بھی تھے. یہ آج پہلی دفعہ جناب آپ سے سن رہا ہوں. یہ آپ کے مرزا جی نے کہیں پہ لکھا ہے کہ وہ سارے نبی مسیح موعود تھے، یا مطلب دنیا کی کسی کتاب میں لکھا ہو، یا قرآن میں لکھا ہو، حدیث میں لکھا ہو، یا 1400 سالوں کی کسی کتاب میں لکھا ہو؟ یہ تو نہیں ہے کہ بھائی مربی ظہیر صاحب نے ایک بات کہہ دی ہے تو وہ بھائی سچی ہے. یہ آج پہلی دفعہ میں نے سنا ہے یار. 25 سال تقریباً مجھے بھی ہو گئے ہیں قادیانیوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہوئے، آج تک میں نے کسی قادیانی سے بھی نہیں سنی یہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں. اور میرے بھائی حضرت لوط کا مجھے واقعات نہ سنائیے، میں نے جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب چاہیے مجھے. ہیلو. حضرت لوط کا ایک خاص مشن تھا، وہ ایک خاص مشن کے لیے بھیجے گئے. وہ پرابلم تو دنیا میں آج بھی موجود ہے، اس وقت بھی موجود تھی. میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا کوئی مسیح موعود کوئی اور بھی تھا کہ نہیں؟ کیا کسی کتاب میں لکھا ہے، قرآن میں، حدیث میں، 1400 سال کی کسی کتاب میں، یا آپ کی کسی کتاب میں کسی مرزا قادیانی نے لکھا ہو، یا آپ لوگوں کی اتنی کتابیں ہیں کسی ایک کتاب میں یہ ہو؟ کوئی ثبوت تو دینا. بھائی نبی جب وقت کا موعود ہی ہوتا ہے نا، وہ اس سے پچھلے جو نبی جو پیغام لے کر آتا ہے اس کی تعلیم کو کنٹینیو کرتا ہے. اب آپ لوگ ہی یہ دنیا کو کہتے ہیں کہ حضرت نوح کی عمر جو ہے 950 سال ہوئی. میرے بھائی اگر حضرت نوح کی عمر 950، مسیح سے مراد آپ نبی لے رہے ہیں یار اس سے پہلے جو نبی ہوگا وہ ان کا مسیح ہوگا.
مسیح کا کیا مطلب ہے؟ علاج کرنے والا۔ اچھا مرزا صاحب نے یار یہ شور کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیا یار کیا ہوا ہے؟ علی جیسا میوٹ لگاؤ یار۔ یار پتہ نہیں السلام علیکم۔ اتار دینا۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں بہتر یہ خیال کرتا ہوں آپ نا دیگر کو بھی اتار دیں، یہ جو سب کو ہاں سب کو اتار دیں، ایک کاشف بھائی کو صرف رکھیں، بقایا سب کو نیچے کر لیں ابھی تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ ایک اچھے طریقے سے نفیس یہ ایک گفتگو۔ وہ مفتی صاحب بھی موجود ہیں، ان کو ہاں ہاں جی ان کو رہنے دینا، ان مفتی صاحب کو رہنے دینا۔ استاد محترم مفتی صاحب ایک ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اچھا ظہیر صاحب گزارش یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا مسیح نبی کو ہر آپ لوگ جو مسیح موعود کہتے ہو اس سے مراد ایسا مسیح ہے جو ہر نبی ہوتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے یہ بات؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا تو مرزا غلام قادیانی صاحب نے یہ جو بات بتائی ہے روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 50 کشتی نوح کے اندر، اس میں تو وہ جناب ہر نبی کی بات نہیں کر رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں وہی ہوں مریم کا بیٹا عیسیٰ، تو اس اعتبار سے میں مسیح موعود ہوں۔ انہوں نے تو نہیں کوئی مطلب انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں ہر نبی بیچ میں شامل ہوں۔ یار وہ تو obvious بات ہے کہ مثلا لوگ اکثر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ قادیان کا نام قرآن میں ہے، اور یہ تو ہر بچے کو بھی پتا ہے کہ قادیان کا نام قرآن میں نہیں ہے، یہ تو ہر شخص کو پتا ہے۔ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ میں حضرت مریم کا بیٹا نہیں ہوں؟ اچھا یہ کوئی روحانی بات کی ہے جو مولویوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں، ایسا ہی ہے؟ اب پاگل ہے مولوی، آپ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت نوح کی عمر جو ہے وہ 950 سال تھی، قرآن نے ان کی تعلیم کا ذکر کیا ہے۔ اگر حضرت نوح کی عمر ایک منٹ اگر حضرت نوح کی عمر 950 سال ہوتی تو ان کی 100 بیویاں ہونی چاہیے تھی، ان کی 400-500 بچے ہونے چاہیے تھے۔ کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ آپ لوگوں کی عقل میں بات نہیں آتی؟ اگر قرآن میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو اس کو پکڑنا کیسے ہے؟ کیا وہ رسی لٹک رہی ہے؟ مسلمان یار ادھر ادھر آپ کو ادھر ادھر ہی جانا شروع کر دیا آپ نے، میرے سوال کا جواب تو ادھر ہی رہ گیا نا بیچ میں۔ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا جی نے یہ جو بات لکھی ہے، یہ جو روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 50 کے اوپر، یہ والی بات انہوں نے کیا تمام نبیوں کے بارے میں لکھی ہے؟ کون سی بات؟ کہ مجھے 10 مہینے کا عمل ہو گیا تو اس وجہ سے میں مسیح موعود بنوں۔ یار یہ روحانی کیفیت ہوتی ہے۔ نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ مرزا جی کی اس روحانی کیفیت کو نہیں نہ مان رہے، آپ تو کہتے ہیں کہ نہیں میں اس روحانی کیفیت کو مانتا ہوں کہ جو تمام نبیوں کے ساتھ تھی۔ یہی تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ ہاں وہ اسی کیفیت سے گزرتے ہیں۔ اچھا یعنی تمام نبی یہ جو مچھلی کا واقعہ ہے یہ کیا ہے؟ ایک نہیں مچھلی کا واقعہ نہیں اجے نہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ فرما رہے ہیں کہ تمام نبی اس 10 مہینے کے حمل کی کیفیت سے گزرتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ ہاں بالکل صحیح، اس تکلیف سے گزرتے ہیں۔ اچھا یار اتنی ایک منٹ رکے نا، او بھائی رکے نا یار ایک منٹ، کیونکہ وہ پیدائشی نبی نہیں ہوتے۔ کیوں کہ نہیں پوچھا ابھی میں نے، کیوں کہ نہیں پوچھا میں نے، جو پوچھا تھا کہ بھائی گزرتے ہیں، آپ نے کہا گزرتے ہیں، بس مجھے جواب مل گیا، بس زیادہ تفصیل دینے کی ضرورت نہیں۔ جب جو پوچھوں گا آپ سے بس وہی، کیوں کہ نہیں، کیوں کے بعد جب میں پوچھوں۔ اچھا آپ فرما رہے، آپ جو فرماتے جائیں گے کیا میں قبول کرتا جاؤں گا؟ بتائیں۔ تو اس میں تو کوئی چیلنجنگ بات ہے ہی نہیں، تم میرے کو تو کورٹ میں لے کے جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ تو غیب پر ایمان ہے، مسلمان کو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا، ہمارا تو پرائیڈ ہی یہ ہے۔ مطلب یہ کہ وہ بھلے قرآن میں یا حدیث میں ہو یا نہ ہو، جو ایک احمدی نے جو بات کہہ دی بس ماننی ہے، کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے بھائی تم، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں ٹھیک ہو گیا، مطلب یہ کہ ہمارا تو پرائیڈ ہی، ٹھیک ہو گیا، مسلمان کا تو پرائیڈ ہی ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ رکے نا یار۔ اچھا مطلب یہ کہ یہ جو روحانی خزائن جلد 19
सफ़ा 50 के ऊपर मिर्ज़ा साहब ने जो ये रूहानी कैफियत लिखी है, कुरान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, कुरान में ये नहीं है, ऐसा ही है जी। बताइएगा। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? सूरह जी, आपकी हिजर आवाज़ आयत आ रही है। नंबर 6 और 7 पढ़ के बताएं। जी सूरह सूरह हिजर 15 नंबर चैप्टर नहीं नहीं 6 नहीं, और 7। फिर देखे ना, मैं आपको थोड़ी नहीं, सी नहीं, हम ढील आपको- देते हैं तो आप ना मैं पटरी से आपको- उतर जाते हैं। नहीं करें, ऐसे नहीं नहीं, करें। मैं आपको ऐसे कुरान से नहीं जवाब करें। दे रहा हूं। ना अभी ऐसे नहीं ना, करें। आ- नहीं ऐसे, एक मिनट रुके ना। रुके। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा था कि आया जी, कुरान जी। में है कि नहीं। जवाब इसका ये क्या? बनता था। हाँ है, रुके तो सही नहीं यार। माइक म्यूट करें। हाँ। माइक म्यूट करें जरा। हाँ। माइक म्यूट करें जरा। माइक म्यूट करें हो- जरा। भाई इसका जवाब ये था कि जी कुरान में है, या ये कहे कुरान में नहीं है। फिर अगला मेरा सवाल होगा वो कुरान की आयत कौन सी है। ये है तरीकाकार। थ्रू प्रॉपर चैनल लेके चलें, आप ऐसे भागा दौड़ी ना करें। आप मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी करें। अच्छा जी जी जी, कुरान में है कि आयत नहीं? नंबर आयत नंबर मैंने 6 और नहीं, 7 मैंने आयत नहीं पूछी। नहीं, मैंने आयत पूछी नहीं है, मैंने पूछी नहीं। भाई मेरे सवाल का जवाब दें कि आया कुरान में इसका जिक्र है कि नहीं। है। जी है। मतलब ये कि हर नबी 10 महीने की हमल की कैफियत से गुजरे, ऐसा ही है। ऐसा ही है, उससे ठीक है, ज्यादा। बस मुझे उससे जवाब ज्यादा। दीजिए। अच्छा ठीक। अब मैंने ये कॉपी उठा ली है। एक मिनट, एक अच्छा जी, ये जी। मुझे लिखवाइएगा वो कुरान की कौन सी आयत है। सूरह हिजर 6 और 7 पढ़ें। एक तर्जुमा बस एक सूरह हिजर आयत नंबर 6 और 7। 6 और 7। एक मिनट, ये मैं ना पटारी जरा एक मिनट खोल लूँ, जरा एक रुक जाए, रुक। सूरह 15 नंबर चैप्टर। एक मिनट जी, एक मिनट रुक जाए, मैं खोल रहा हूँ। एक अच्छा, आयत नंबर 6। अच्छा ये अहमदियों वाली 6 नंबर आयत है या मुसलमानों वाली? मुसलमानों वाली। अच्छा मुसलमानों, अहमदियों वाली नहीं चलेगी? वो 7 है ना, वो 7 और 8। ठीक हो गया। अच्छा इसका तर्जुमा पढ़ के सुनाना है। जी जी। अच्छा इसमें लिखा हुआ है कि जनाब हर नबी 10 महीने का उसको हमल हुआ है, ऐसा ही है? पढ़े तो सही तर्जुमा। और बोले कि ये मैं कंजुल ईमान का तर्जुमा बोले कि ए वो जिन पर कुरान उतरा बेशक मजनून हो। जी अगली हमारे पास फरिश्ते क्यों नहीं लाते अगर तुम सच्चे हो। अब मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा चैलेंज तो दुनिया ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया है कि अगर तुम सच्चों में से तो फरिश्ते हमारे पास क्यों नहीं लेकर आते? नहीं, क्या कोई ऐसा इसमें- सहाबी है जो फरिश्ते इसमें देखकर तो- ईमान लेकर आया था? इसमें तो नहीं लिखा हुआ कि हर नबी 10 महीने के हमल से गुजरे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अल्लाह की कसमें जाओ रिकॉर्ड कर लो मेरी बात। मैं आपको मुंह मांगे इनाम का ऐलान करता हूँ, चाहे वो डॉलर हो, रियाल हो, पाउंड हो, यूरो हो, जिस दुनिया की करेंसी में चाहेंगे आपको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा कि पूरा कुरान छोड़ दें, कोई ज़ख़ीरा अहादीस छोड़ दें। वो तो बड़ी दूर की बात है। किसी 1400 साल में किसी एक कभी जो 3rd क्लास किस्म का जो आलिम था उसकी किताब के अंदर भी ये दिखा दे ना अगर, तो मुंह मंगा इनाम दे दूंगा। ये जो बात आप कह रहे हैं वो ये तो सबसे पहली ये शुरली छोड़ी मिर्ज़ा कादियानी ने। इसके अलावा तो दुनिया की किसी जगह नज़र ही नहीं आता। ये रूहानी खज़ाइन जिल्द 19 और सफ़ा 50 के ऊपर जो मिर्ज़ा जी ने बताया जी मैं मसीह मौद इस तरीके से बना के 10 महीने का मुझे हमल हो गया। ओ भाई मेरे जो है वो मिर्जा साहब की नापाकी वाली जगह पर जो है मुत्तले होना चाहता था। वो चाहता था कि मैं मिर्जा साहब की उस जगह को देखूं जहां पर मिर्जा साहब का ये दावा है कि मुझे
حیض کا خون آتا ہے تو بابو الہی بخش صاحب مرزا صاحب کے اس حیض کے خون کو دیکھنا چاہ رہے تھے. تو حیض کا خون تو اسی آتا ہے جیسے جو ہے وہ حمل ہو، اور پھر ظاہری بات ہے اب یہ روحانی حمل کے لیے جو ہے وہ حیض کے خون کا ہونا ضروری نہیں ہے. روحانی حمل روحانی ہوتا ہے، اس کے لیے حیض کے حمل کا ہونا ضروری نہیں ہے، حیض کے خون کا. دندان مبارک کا حیض کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب کیا آپ کی نعوذ باللہ آپ میری بات کا برا نہ مانیے گا. دیکھیں حیض جو ہے وہ ہر عورت کو آتا ہے، یہ ایک فطرتی چیز ہے. تو نعوذ باللہ کیا آپ کی والدہ محترمہ حیض کا خون منہ سے آتا ہے، یا آپ کی بیوی کا خون جو ہے وہ منہ سے آتا ہے، یا آپ کی جو ہے وہ بہن محترمہ کا حیض کا خون منہ سے نکلتا ہے؟ یار عجیب بات کرتے ہیں آپ کہ دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تو دندان مبارک کے ساتھ جو ہے وہ حیض کا کیا تعلق ہے؟ کل تو میرا بھی ہاتھ دکھا تھا، میرا ہاتھ سے خون آیا تھا، تو اب کیا مانگ کریں کہ مجھے جو ہے حیض کا خون ہاتھ سے آیا تھا. کچھ عقل سے کام لے، ہوش سے کام لے، کوئی ایسی بات کو ساتھ جوڑے جو آپ کے علم میں ہو. مفتی صاحب یہ دیکھیے اب اس کو درد ذہ بھی ہو رہی ہے. اب میں درد ذہ کا سوال کروں گا تو یہ کہیں گے اس کو بھی اٹھا کے وہ نبیوں کی طرف لے جائیں گے معاذ اللہ. روحانی خزائن جلد 19 ہے صفحہ 51 کشتی نوح کے اندر وہ مرزا جی فرماتے ہیں خدا نے مجھے پہلے مریم کا خطاب دیا اور پھر نفخ روح کا الہام کیا، پھر بعد اس کے یہ الہام ہوا تھا عربی کے اندر، یعنی پھر مریم کو جو مراد اس عاجز سے ہے درد ذہ تنا کھجور کی طرف لے گئی. چلو وہ کھجور کی طرف درد ذہ ہوتی ہی عورت کو ہے. جی بالکل، جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ کیا ہے قرآن پاک میں 16ویں پارے میں. تو جہاں پر وہ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اور جہاں پر وہ اپنا کھجور کے تنے کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ وہاں پر جاؤ، اور چونکہ ان کو درد ذہ ہو رہا تھا وہ تمام تر باتیں مرزا غلام قادیانی صاحب نے اپنی طرف منسوخ کیے. اور آپ کو پتہ ہے مشبہ اور مشبہ بھی میں جو ہے وہ مطابقت کا ہونا ضروری ہے. تو اب عورت اور مرد میں تو مطابقت نہیں ہے، مثال علیحدہ چیز ہے، مشابہت علیحدہ چیز ہے. یہ حیض والا حوالہ بھی میں نے لگا دیا ہے. جی بالکل، بابو الہی بخش صاحب جو ہے وہ مرزا صاحب کے حیض کے خون پر مطلع ہونا جا رہا تھا. ہاں جی یہ دیکھ لیں، اب ان کو بھی اٹھا کے لے جاؤ وہ اس کے اوپر نبیوں کے اوپر. عجیب سے یار آپ لوگ ہیں یار. استغفر اللہ، ان سے پوچھیں نا یہ جواب کیوں نہیں دے رہے، بھی میوٹ کیوں لگا رہے؟ نہیں جواب یہی ہے نا جی، جواب ہی اس کو کہتے جواب ہی سمجھو، اس کو کہتے ہیں سپا جواب. جاؤ ساڈے ال جواب دے. ہاں جواب یہ ہے جواب. ہاں جی دوسری بات وہ مرزائی اور وہ قادیانی حضرات جو کہتے ہیں جی آپ تو قرآن اور حدیث، تو ہم تو قرآن اور حدیث سے ہی بات کریں. اب وہ قرآن اور حدیث میں نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ بالکل ہی غلط معنی کر رہے ہیں. جہاں پر میں تو کہتا ہوں دنیا کے تمام مفسرین جس کو جو ہے وہ مسلک سے بھی تعلق رکھے، بلکہ جس بعض جو ہے وہ ایسے غیر مسلم ہیں جنہوں نے قرآن کے ترجمے کیے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بھی اٹھا لیں، انہوں نے بھی یہ ترجمے نہیں کیے. اہل حق نے جو ترجمے کیے ہیں، جیسا کہ مفتی صاحب نے جو ہے وہ ترجمہ پہ پڑھے. آپ زیادہ سمجھ رہے تھے یا وہ زیادہ سمجھ رہے تھے؟ دونوں میں سے تو ایک نہ ایک کو یہ 2 منٹ آپ مجھے بھی بولنے دو. جی بول لیں، جی آپ بول لیں، لیکن ایسا بولے نا، ایسا بولے جو قرآن اور دیکھیں ایسا بولے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہ بولے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو مجھ پر حمدن. یہ مجھے بتائے سچ کون سا بولا ہے آپ نے؟ جھوٹ آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے جھوٹ کون سا، یہ بتائے سچ کون سا بولا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹا کے ہجرت نہیں کی. جناب ہجرت کی بات چھوڑے، جہاں پر یہ بات جو چل رہی ہے اس بات کی طرف آپ کبھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک یاد کر رہے ہیں، کبھی آپ ہجرت یاد کر رہے ہیں، کبھی آپ جو ہے وہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہر نبی تکلیف سے گزرتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک جنگ میں شہید ہوئے ہیں، اس کو بیڈ میں خون آ رہا ہے یار.
یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. چھوٹی اور چھوٹی روحانی باریوں میں سے تکلیف لوگ جو ہے گزر وہ کے آئے. نبی پر جب الہام نازل ہوتا ہے تو اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ بیان کی گئی ہے. نبی کوئی اچھا کالا کالو وہ نہیں محسوس آپ کرتا. مجھے آپ وہ ایک ظہیر احمد صاحب ظاہر صاحب پٹی پٹی گئی، یہ کون سا الہام ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا، یہ کون سا الہام ہے پٹی پٹی اور- گئی؟ اس میں مرزا صاحب کو کون سا درد ہوا تھا؟ آپ مجھے بتائیں. اس وجہ سے کہ نارمل آدمی اس حالت سے واقف ہوتا ہے. حضرت مریم کا جتنا بھی پریگننسی کا قصہ ہے وہ قرآن نے اس لیے مینشن کالا کیا کالو ہے جلاش کہ کون وہ تھا؟ کالا کواری کالو تھی. جلاش کون تھا؟ ایک منٹ جی، خاموشی ایک منٹ خاموشی اختیار کر لیجیے. ایک منٹ. کواری اچانک اگر پریگننٹ ہو جائے وہ کس طرح دنیا کو ثابت کرے گی کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے پریگننٹ کیا گیا ہے، حاملہ کیا گیا ہے. جس حالت سے حضرت مریم گزری اس وہی حالت نبی کی بتائی جاتی ہے کہ نبی یہ کس طرح ثابت کرے کہ اس کو یہ الہامات خدا کی طرف سے ہو اچھا، رہے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ زید صاحب، یہی وہی وجہ پھر ہے آپ کہ جھوٹ آن بول صلی رہے اللہ ہیں. علیہ وسلم زید صاحب، پھر وہی جھوٹ بول رہے ہیں چچا آپ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے. زید صاحب ایک ایمان موج لے کے آئے تو اللہ اس کے میں اتنے گانڈ سے خون نکالنا موج سے. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ میرے بھائی. زید صاحب آپ میری بات سن پا رہے ہیں؟ زید جی صاحب جی جی اچھا، جی بڑے جی سن صبر تحمل سے ٹھنڈے ہو کے ذرا میری ایک بات سنیے گا، ٹھیک ہے جناب؟ اچھا یہ دیکھیے، آپ مرزا صاحب کو